बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। मैं एम्बेसडर अता मुन्निम शाहिद आपसे मुखातब हूँ। हम एक नया चैनल निदाए पाकिस्तान के नाम से शुरू कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल में हम अपने दीनी मसाइल, माशरती मसाइल और माशी मसाइल के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम सियासी मामलात को फ़िलहाल इससे अलहदा ही रखें। अगरचे माशरती और माशी मामलात जो हैं वो आखिर में सियासी मामलात तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये चूँकि आपका चैनल है, आपके साथ हम मुख्तलिफ मसाइल, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं और इस वक्त जो एक अनसर्टिनिटी की कैफियत पूरे मुल्क में फैली हुई है और ख़ासकर नौजवानों में जो अपने फ्यूचर से मायूस हैं। और एक मैं बड़े इंटेलेक्चुअल और महफिल में बैठा हुआ था, तो उनमें से एक बड़े जहाँ दीदा शख्स ने कहा कि हमें तो अब मज़ीद बच्चे भी पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। और एक और साहब जिन्हें मैं जानता हूँ, बड़ी मेहनत से काम किया, उनने फरमाया कि हम बहसीत एक कौम फेल हो चुके हैं। सही है, ये वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है अवाम के लिए। जीना इंतहाई मुश्किल हो गया है और जो मिडिल क्लास हमारी है वो अब गुर्बत क्लास में अनफॉर्चुनेटली तब्दील हो रही है। और बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी मज़ीद पैसा लगाने से या इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ा हैं। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम अपनी लीडरशिप या रहनुमाओं की तरफ देखे बगैर खुद ही अपने आप को इस बुरान से निकलाएं। मुझे हर वो शख्स जो कोशिश करना चाहता है और इस बुरान से निकलना चाहता है, वो मुझे एक लीडर लगता है। आप एक मोहल्ले के लीडर हो सकते हैं, आप एक शहर के लीडर हो सकते हैं, आप एक डिवीजन के लीडर हो सकते हैं, आप एक प्रोविंस के लीडर हो सकते हैं, और आपका इन्फ्लुएंस या मकाम ऐसा भी हो सकता है कि आप मुल्की मामलात में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जहाँ भी हैं अपना पॉजिटिव शेयर ज़रूर डालें। तो इस प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम है, इसका हम चूँकि हम पाकिस्तानी भी हैं और हम मुसलमान भी हैं, एज ए पाकिस्तानी ये हमें नुक्ता समझ लेना चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी किसी मज़हब से, किसी अक़लियत से, किसी ग्रोह से, जिसको आप नापसंद भी करते हो दिल में, उसके तमाम हकूक़ बराबर हैं। और आप पर फ़र्ज़ है कि जो इस मुल्क में रह रहा है तो उसकी जान, माल और माशी
ضرورتوں کو یا ان کی معاشی ضرورتوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں. اور اگر آپ، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسا پیغام سنانے جا رہا ہوں جو رب جلیل کی طرف سے ہے، اور ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ پیغام ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ملا. تو میں مزید تعارف کرانے کے بجائے آپ کو اس پیغام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں آپ نے کرنی ہیں اور میں نے کرنی ہیں کہ کیسے ہم اپنے اس ملک کے پاکستان کو ایک ڈیولپڈ کنٹری، نہ صرف انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، نہ صرف ضرورتوں کے لحاظ سے، بلکہ اخلاق کے لحاظ سے بھی ایک ڈیولپ کنٹری بنائیں. باقی چیزوں پہ تو پیسہ لگتا ہوگا، لیکن ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے میں اور ایک اچھی قوم بننے میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا. تو آپ جب پاکستانی کسی کا نام لیا جائے تو لوگ کہیں کہ جی یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ سچی بات کرے گا، اس کی بات سنو، اس کی بات میں وزن ہوگا، تو یہ ہر پاکستانی بن سکتا ہے. تو میں آپ کو پہلے وہ پیغام سنا دوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے ہمیں سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو انتہائی رحیم اور کریم ہے. لیکن اس کے بعد پیغام بڑا سخت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. رب جلیل کہتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے وقت عصر کی، جو انتہائی قلیل ہوتا ہے. رب کریم قسم کھا کے کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. بڑا سخت پیغام ہے. تمام کے تمام انسان، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد کہا مگر یا سوائے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. ایمان تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایمان ہے کہ ایک رب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. تو یہ ایمان کی شرائط ہو گئی. عامل الصالحات، اور صالح اور نیک اعمال کیے. اب نیک اعمال یہ نہیں کہ آپ جو آپ پہ فرائض ہیں وہ تو ہیں، آپ کی اپنی ایک دنیاوی زندگی کے بارے میں نیک اعمال کی بات ہے. وہ کیا بات ہے؟ اگر آپ اپنا بزنس اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی جاب اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے راستے ہموار کر رہے ہیں،
اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. تمام معاملات آپ کے وہ عبادت ہیں جو دن میں آپ کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے خوشی کا بھی پیغام ہے اور یہ آپ کے لیے، لیکن معاملات کو آپ نے درست انداز میں کرنا ہے، صحیح انداز میں کرنا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرنی. اگر آپ کے پاس کوئی سائل آیا تو اس کو آپ نے ورغلانا نہیں، آپ نے اس کا کام کرنا ہے. کام نہیں کر سکتے تو اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا ہے. یہ بھی عبادت ہے. اپنے دل سے آپ پوچھیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ کیا صحیح عمل ہے؟ آپ اپنے جج خود ہوں گے. لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ایک عمل تو آپ نے کی، اچھا عمل کیا، لیکن اس کے بعد حق کی بات بھی کرتے رہے. حق کی بات کرنا بہت مشکل ہے. حق کی بات آپ آفس میں بھی کریں، آپ کی بات آپ بزنس میں بھی کریں، آپ کی بات آپ ہر لیول پہ کریں. آپ ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی کریں، پارلیمنٹ میں بھی کریں. آپ جہاں بھی ہیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ ذرا اپنے ذہن کو اوپن کریں. عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھ لیں اور آپ نے عمرے کر لیے اور آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی چلے گئے. آپ 10 دفعہ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں. آپ اگر تاریخ دیکھیں تو خانہ کعبہ میں ابو جہل بھی گئے تھے. خانہ کعبہ میں تو اور بھی بہت سے لوگ جب سے منع نہیں تھا جاتے تھے، لیکن آپ نے ان کا حشر بھی دیکھ لیا. ابو لہب بھی خانہ کعبہ میں جاتے تھے. فتح مکہ سے پہلے سارے کے سارے لوگ جاتے تھے خانہ کعبہ میں. ابھی بھی بہت سے لوگ جاتے ہوں گے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے؟ نو. اگر آپ نے حق بات نہیں کی، آپ نے نیک اعمال نہیں کیے، آپ ایمان نہیں لائے، تو آپ جو ہیں کچھ بھی کر لیں، آپ اس معیار پہ نہیں اتریں گے جس معیار پہ آپ کو حوض کوثر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ مشروب پلائیں گے. وہ جو آپ کو ابدی زندگی تو دے گا، لیکن ابدی زندگی کو بہتر کرے گا. آپ کی ابدی زندگی میں بہتری لائے گا. اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا، کہ جو آپ کو مشروب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. اور اس پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب آپ حق کی بات کریں گے تو آپ پہ پھر بہت سی مشکلات آئیں گی. آپ کو دھمکیاں دی جائیں گی، آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ پہ مختلف الزامات لگیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بھی بہت ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. آپ کو بہت سی آفر بھی آئیں گی، لیکن آپ نے قائم رہنا ہے اور مشکلات پہ صبر کرنا ہے. تو پھر ہی آپ خسارے سے نکل سکیں گے. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں
کہ آپ نے خسارے میں رہنا ہے یا خسارے سے باہر نکلنا ہے. اور میں آپ سے یہ نہیں توقع کر رہا کہ جی آپ کوئی بیٹھ کے اب قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں. نہیں بھائی، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ سائنس کے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کریں، وہ آپ کی عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ شرائط جو آپ کو پہلے اس سورہ میں بتائی گئی ہیں، جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس پہ عمل تو بہرحال ہے، ضروری ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ پہلا پروگرام بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا اور صرف آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم جو امت اسلامیہ ہے یا امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پہ ایک خاص ڈیوٹی ہے، اور وہ ہے حق کی بات کرنا اور اس کے راستے میں جو مشکلات آئے اسے صبر سے سہنا. اور اس میں بعض علماء یا بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہماری امت ہے، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب القاء اور الہام تو ہو سکتا ہے، وہی نہیں آ سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو امت کو پیغمبروں والا کام دے دیا گیا ہے. یہ بڑی بات ہے اگر آپ سمجھ سکیں اور اس کا احاطہ کر سکیں کہ آپ پیغمبروں والا کام اب آپ نے کرنا ہے. آپ پیغمبر نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں والا کام آپ نے کرنا ہے. اور جو پیغمبروں والا کام کر دیں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ کیا ہم وہ قوم بنے اور کیوں نہیں بنے؟ بہرحال مایوسی کی بات نہیں. جب بھی ہدایت آئے، جب بھی عقل یا شعور آئے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں. اسی میں ہماری دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ.